नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 12। आज के कोर्स में भी आज के सबक में भी इंशाअल्लाह 5 बातें बयान होंगी। नंबर 1, कुरान मजीद की आयत। नंबर 2, हदीस मुबारक। नंबर 3, अक़ीदा। नंबर 4, मसला। नंबर 5, आज की दुआ। तो आइए शुरू करते हैं कुरान मजीद की आयत से। अल्लाह तबारक व तआला सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 88 में इरशाद फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। अल्लाह फरमाते हैं कि पैगम्बर आप फरमा दें कि अगर तमाम इंसान और जिन्नात इस जैसा कुरान लाने पर जमा हो जाएं तो भी इस जैसा कुरान नहीं ला सकते, चाहे वो इसके लिए एक दूसरे के मुआविन और मददगार बन जाएं। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सच्चाई को बयान फरमाया है। कुरान करीम ऐसी किताब है कि जो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर पर नाजिल फरमाई है। लोगों का ये कहना कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने ख़ुद इसको डेवलप किया है, तरतीब दी है, ये बात गलत है। अल्लाह ताला ही की तरफ से कुरान करीम अपने पैगम्बर पर नाजिल हुआ है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ चैलेंज दिए हैं। चैलेंज इस बात पर हैं कि कुरान करीम मेरी किताब है। ये कहना कि इंसान इसको बना सकता है, इंसान ऐसी किताब लिख सकता है, अगर तुम इस दावा में सच्चे हो तो फिर कुरान करीम जैसी किताब बना कर लाओ। 3 मकामात ऐसे हैं जहां अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है। मसलन एक तो यही सूरत बनी इसराइल में आयत नंबर 88 में फरमाया कि अगर कुरान करीम के बारे में तुम्हें शक है तो फिर कुरान जैसी किताब बना कर लाओ और जिन लोगों को भी जमा कर सकते हो कर लो। इस आयत के बाद उन लोगों ने कुरान मजीद बनाने और उसके मुताबिक कुरान के मद्दे मुकाबिल कोई किताब लाने से बिल्कुल आजिज़ हो गए। तो अल्लाह ताला ने अपने चैलेंज को कुछ नरम किया। सूरत हूद आयत नंबर 13 अल्लाह फरमाते हैं, कुल फ़ातू बिअश्रि सूवर मिस्लिही मुफ्तरायात वदउ मन इस्तताअतुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। फरमाया कि अगर तुम पूरा कुरान जैसी कोई किताब नहीं ला सकते तो कम अज़ कम कुरान करीम की 10 सूरतों जैसी कोई 10 सूरतें बना के लाओ। अब चैलेंज पहले से थोड़ा नरम है, लेकिन वो लोग इस बात से भी आजिज़ आ गए कि कुरान करीम की 10 सूरतों जैसी सूरत बना कर लाए। अल्लाह ताला ने फिर अपने चैलेंज को मज़ीद नरम किया। अल्लाह ने सूरतुल बक़रा आयत नंबर 23, व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्ली। अल्लाह फरमाते हैं, चलो 10 को छोड़ो, मैंने जो अपने पैगम्बर पर कुरान नाजिल किया है इसकी एक सूरत जैसी कोई सूरत बना के लाओ। लेकिन वो इससे भी आजिज़ आ गए। इससे ये बात हमें समझ आती है कि कुरान करीम अल्लाह ताला की किताब है। अगर बंदों की बनाई हुई किताब होती माअज़ल्लाह तो फिर बंदे इस जैसी किताब बना सकते। उस्ताज़ मोहतरम हज़रत मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुमन साहब दामत बरकातुहुम इस बात को समझाने के लिए एक मिसाल दिया करते हैं। उस्ताज़ मोहतरम फरमाते हैं कि अगर दुनिया चाहे तो इस पगड़ी जैसी लाखों पगड़ियाँ बना सकती है। अगर दुनिया चाहे एक घड़ी जैसी कई घड़ियाँ बना सकती है। तो जिस जैसी कोई चीज़ दुनिया बना सके इसका मतलब ये होता है कि ये भी दुनिया बना सकती है। इस जैसा माइक अगर दुनिया बनाना चाहे तो बना सकती है, इसका मतलब ये माइक भी दुनिया ने बनाया। लेकिन इस जैसा हाथ अगर दुनिया बनाना चाहे तो दुनिया नहीं बना सकती, इसका मतलब ये हाथ भी दुनिया ने नहीं बनाया। इस जैसा सर दुनिया बनाना चाहे तो नहीं बना सकती, इसका मतलब ये सर भी दुनिया ने नहीं बनाया। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम पेश फरमा रहे हैं कि अगर इसकी एक आयत, एक सूरत जैसी सूरत कोई बना कर लाओ तो पूरी दुनिया कुरान करीम की एक सूरत जैसी सूरत बनाने इस पर कादिर नहीं, आजिज़ आ चुकी है। जिस बात की दलील है कि ये सूरत भी अल्लाह ताला ही की तरफ से है, ये
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نہیں بنائی۔ تو خیر اس آیت میں اور یہ جو 3 آیات میں نے پیش کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت کو اور اس کے سچا ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ نمبر 2، حدیث مبارک۔ شرح معانی الآثار امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ حضرت اسود یعنی اسود بن یزید النخعی رحمہ اللہ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں انہ کان یسن الاذان و یسن الاقامۃ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان بھی دوہری دوہری دیتے تھے اور اقامت بھی دوہری دوہری فرماتے تھے۔ دوہری دوہری کا مطلب یہ ہے کہ اذان کے کلمات ڈبل ڈبل کہتے تھے، اقامت کے کلمات ڈبل ڈبل کہتے تھے۔ مثلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ یسنی کا معنی یہ ہے کہ اس کے کلمات ڈبل ڈبل کہا کرتے تھے۔ نمبر 3، آج کا عقیدہ۔ آج کے عقیدے میں ہم قرآن مجید اور دیگر آسمانی کتب کے متعلق بات کریں گے۔ کتب سماویہ، آسمانی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے میں اس وقت کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء پر کتب نازل فرمائی ہیں۔ جس نبی پر جو کتاب نازل فرمائی وہ کتاب اس زمانے کے لیے برحق اور سچ تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا ہے۔ باقی کتب اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہیں، لیکن صرف قرآن ایسی ہے جس کو منسوخ نہیں کیا، قیامت تک باقی رہے گا۔ اور آج اگر کامیابی کی راہ پر چلنا ہے تو ہر ایک کے لیے قرآن کریم ہی واجب الاتباع ہے، اسی کی اتباع کامیابی کا زینہ ہے۔ قرآن کریم کے متعلق مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کے الحمد سے لے کر والناس تک جتنے بھی آیات ہیں، صورتیں ہیں، یہ تمام کی تمام ایک ایک لفظ، حتیٰ کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ محفوظ ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار یا قرآن کریم کا انکار کرنا کفر ہے، اور قرآن کریم کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ قرآن کریم میں تحریف ہو چکی ہے، معاذ اللہ رد و بدل ہو چکا ہے، تو تحریف کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ نمبر 4، اذان اور اقامت کے مسائل۔ پہلا مسئلہ، اذان اور اذان کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے وضو کرے، پاک ہو جائے۔ پاک ہونے کے بعد سپیکر موجود ہے تو فبہا، اگر سپیکر موجود نہ ہو تو کسی اونچی جگہ پر، اونچے مقام پر کھڑے ہو جائے اور اپنی دونوں شہادت کی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لے اور بلند آواز کے ساتھ اذان کہے۔ ایک مسئلہ نمبر 2، اذان میں اور اقامت کہتے ہوئے کچھ فرق ہیں۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جائے اور اقامت جلدی جلدی دی جائے۔ اذان یوں دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں ٹھہراؤ ہو۔ لیکن جب اقامت کی جائے تو اقامت تیزی کے ساتھ دی جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اذان اور اقامت میں پہلا فرق تو یہ ہو۔ دوسرا فرق یہ کہ اذان کے جو جملے ہیں وہ الگ الگ پڑھے جائیں اور اقامت کے اکٹھے۔ مثلا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب یہ میں نے جملے الگ الگ پڑھے۔ اقامت میں جب یہ جملے آئیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ،
تو یہ دو فرق ہیں جو اذان اور اقامت میں بنیادی طور پر مؤذن کو یا مکبر کو ملحوظ رکھنے چاہیے۔ نمبر 3، اذان کے کل کلمات 15 ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ 15 کلمات ہیں۔ اگر فجر کی اذان ہے تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم یہ کلمات کہے جائیں۔ مسئلہ نمبر 4، اقامت کے جو کلمات ہیں، نماز سے پہلے جو اقامت کہی جاتی ہے، اقامت کے کلمات میں اذان کے 15 کلمات بھی ہوں گے، ساتھ 2 کلمات کا اور اضافہ کیا جائے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ اضافہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اذان کہنا یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ پورے محلے میں سے اگر کوئی شخص اذان ایک دے دیتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے، اور اگر پورے محلے میں اذان دیتا ہی کوئی نہیں، سب نے چھوڑ دی، تو اسلامی حکومت کا امیر المومنین ان سے جنگ کر سکتا ہے۔ نمبر 6، اذان جو ہے یہ صرف فرض نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسنون ہے، اس کے علاوہ کسی اور نماز کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے۔ مثلا عیدین ہو تو اس کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اذان کے علاوہ اور موقعوں پر جن پر شریعت میں ثابت ہے تو اذان کہنا جائز ہے۔ مثلا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اب یہاں پر نماز تو نہیں ہے لیکن یہ ثابت ہے۔ جن نمازوں کے لیے ثابت ہے وہ صرف وہی 5 گانہ نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور جمعہ کی نماز ہے۔ مسئلہ نمبر 7، اذان کے درست ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، جس نماز کے لیے اذان کہنی ہو اس نماز کا وقت بھی ہو۔ نمبر 2، اذان عربی میں کہی جائے۔ نمبر 3، مؤذن مسلمان ہو۔ نمبر 4، مرد ہو۔ نمبر 5، عاقل ہو۔ بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی نابالغ لیکن عقل مند لڑکے نے اذان دے دی تو اذان ہو جائے گی۔ نمبر 6، جنابت سے پاک ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 8، ان موقعوں پر اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 1، نماز کی حالت میں اذان کا جواب نہ دیں۔ نمبر 2، خطبہ ہو رہا تھا تو خطبہ کے دوران آپ نے کہیں اذان کی آواز سنی، وہ نہ دیں۔ نمبر 3، دینی اسباق کے دوران اذان سنی، اس کا جواب نہ دیں۔ نمبر 4، کھانا پینے کے دوران پھر بھی نہیں دینا چاہیے۔ کوئی باتھ روم میں ہے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے نہیں دینا چاہیے۔ غسل کر رہا تھا، غسل خانے میں ہے، اذان کی آواز سنی، جواب نہ دینا چاہیے۔ نمبر 7، عورت ہے، مینسز میں ہے، پھر بھی جواب نہ دے۔ نمبر 8، عورت ہے، بچہ پیدا ہوا، ابھی نفاس کے ایام میں ہے، پھر بھی جواب نہ دے۔ اور نمبر 2، خاوند اور بیوی کی ملاقات کے دوران بھی جواب نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 5، آج کی دعا۔ جب انسان اذان سنے تو اذان سننے کے بعد اذان کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین یسمع النداء، جو بندہ اذان سنتا ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے ان الفاظ کے ساتھ، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو بندہ ان الفاظ کے ساتھ اذان کا جواب دیتا ہے، حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اذان کا جواب سیکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور دیتے رہنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ ہے۔ اذان کا جواب ان الفاظ سے دیا جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں، اور سنن الکبریٰ البیہقی میں اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں، انک لا تخلف المیعاد، اور اس سند کو علماء نے سند قوی کہا ہے۔ تو اب گویا ان دونوں کو جب ملائیں گے تو اب اذان کا جواب یوں دیا جائے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फदीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुखलिफुल मिआद। इन अल्फाज के साथ दिया जाए। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं मसलन वर्ज़ुक़ना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा, तो ये किसी हदीस से साबित नहीं, इसलिए उलमा लिखते हैं कि मसनून अल्फाज का ही एतबार करके उन्हीं के ज़रिए से अज़ान का जवाब देना चाहिए। बाकी जो साबित नहीं है अपनी तरफ से उनका इजाफ़ा नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। आज की दुआ पर सिरात मुस्तकीम कोर्स सबक नंबर 12 ख़त्म होता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।